बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 24 जून और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, खान साहब का दौर था और आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि पाकिस्तान के ताकतवर हलके और खान साहब एक पेज के ऊपर है, और बाज़ लोगों की ये बड़ी कोशिश थी, दरीना ख्वाहिश थी कि इस पेज को किसी तरह फाड़ा जा सके, और पेज फट गया। फिर ये जोड़ने की कोशिश, ये भी आपने बातें सुनी होंगी। अब बहुत दफ़ा आपने ये भी स्टेटमेंट सुनी होगी जब फजलुर रहमान साहब ने आर्मी चीफ को ये कहा कि आपके बॉस आपके दोस्त नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बॉस हैं, दोस्त नहीं हैं, वो दोस्त आपके होंगे। और ये वो पैगाम था जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने उस वक्त सियासी जमातों को दिया। ये तमाम सियासी जमातें, 13-14 जमातें गिद्धों की तरह शिकार करना चाहती थी इमरान खान की हुकूमत का, और इन्होंने मिलकर हमला कर दिया। और जब हमला हुआ तो फिर हालात बदले और खान साहब की हुकूमत चली गई। अब अक्सर बात ये होती है जब लोग रिविजिट करते हैं पाकिस्तान के उस वक्त के हालात को और आज के हालात को, तो हम ये सोचते हैं कि कहाँ पर गलती हुई। वो लोग जो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हुए थे, पाकिस्तान की फ़ौज को हमेशा से उन्होंने कदर की निगाह से देखा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स भी चलाए जाते हैं। कुछ लोग इसमें शामिल भी थे, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, FIA को भी इस्तेमाल किया गया इस हुकूमत की तरफ से। एकदम से रातों रात ऐसा क्या हुआ कि वो हुकूमत जिसके सरबराह ने 14 टाइम्स पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहा, लेकिन इसके बावजूद वो आज अच्छों की फहरिस्त में मौजूद हैं। मरीम नवाज जो कश्मीर में फ़ौज के खिलाफ नारे लगवाती रही, आज आंख का तारा बन गई। और फिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि जो लोग अच्छे थे वो बुरे हो गए और जो बुरे थे वो अच्छे हो गए। यानी आपने सिचुएशन का भरपूर इस्तेमाल किया। वो लोग जो पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा कहते थे, आज वो उनके गुण गा रहे हैं। अयाज सादिक साहब हों, राना सनाउल्लाह हों, नवाज शरीफ हों, उनकी बेटी मरीम नवाज हों, ख्वाजा साद रफीक साहब हों, जवेद लतीफ़ साहब हों, कोई भी शख्स हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, इवन के जरदारी साहब ने भी कहा कि एक शख्स को आपने खुडे लाइन लगाया हुआ है। बाद में उस बयान की जो है वो तरदीद भी आ गई और उसकी इस्लाह भी कर ली गई। तो ये हालात हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के माजी के, और आज हालात जो हैं वो तमाम लोग इसी इस्टेब्लिशमेंट के गुण गा रहे हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि एक भरपूर कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और एक पैगाम ताकतवर हलकों की तरफ से दे दिया गया। और दूसरी तरफ खान साहब का जो बयानिया है वो नरम नहीं हो रहा, उसमें आपको एक शिद्दत नजर आएगी, और वो अब इदारों को मुखातिब करके बात करते हैं। उन्होंने ताकतवर हलकों, इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल्स का नाम दे दिया, और फिर अब ये न्यूट्रल्स का जो नाम है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बयानिया बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। इससे पहले आपने जो सियासी जमातें थी खान साहब के मदे मुकाबिल, वो ये कहती थी कि सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स, न्यूट्रल्स को सिलेक्टर्स कहा जाता था। तो पाकिस्तान की सियासत से इन किरदारों को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। जरदारी साहब ने एक दफ़ा कहा कि हमने तो हमेशा रहना है, 3 साल के लिए लोग आते हैं चले जाते हैं, तो हम फिर आ जाएंगे। तो ये सोचने की बात है। आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर ये बातें बारहा कही जा रही हैं कि राब्ते किए गए, पैगाम भेज दिया गया ताकतवर हलकों की तरफ से। आगे से क्या पैगाम दिया, खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब अपने बयानिए से पीछे नहीं हट रहे। इसी दौरान एक खबर, बल्कि इंसार अब्बासी साहब की जो जितनी भी खबरें होती हैं वो एक तहरीर की शक्ल में आपको मिलेंगी, एक ब्लॉग की शक्ल में मिलेंगी। आज भी उन्होंने एक ब्लॉग लिखा और उसमें उन्होंने इन तमाम खदशात को जिस अंदाज से बयान किया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर ये क्यों पैगाम दिया गया। याद रखिएगा, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ लोगों ने अगर पैगाम देना हो तो मखसूस सहाफ़ियों का हमेशा से इंतखाब जो है वो किया जाता है, और ताकि पैगाम पहुंचा दिया जाए। और दूसरी तरफ से जब दिल चाहता है किसी भी बयान की आपको तरदीद मिलेगी, और जिस बयान की तरदीद नहीं चाहते, तरदीद नहीं की जाती। इंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि जल्द इंतखाबात के हवाले से हुकूमत, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे बयानिए के अंदर जो जंग पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हमें नजर आ रही है, सिर्फ एक सवाल किया जा रहा है।
اور وہ سوال یہ ہے کہ ملک کے اندر جلد سے جلد انتخابات کروائے جائیں. آپ سے اکانومی سنبھالی نہیں جاتی. وہ لوگ جو اقتدار میں آئے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں NR2++ مل جائے, اور جو انہیں مل چکا ہے اپنے کیسز کو ختم کروانا, اور اب اسی دوران ملک کی جو معیشت ہے اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے, روزانہ کی بنیاد پر ایک بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے. آج بھی جو سپر ٹیکس لگایا گیا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب آپ دوبارہ اپنی کابینہ میں جا کر بیٹھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی خزانہ خالی ہے, تو کس طرح پیسہ جنریٹ کیا جا سکے. آج کی حکومت کی مثال ویورز بادشاہوں کے اس دور کی ہے جب برطانیہ میں کنگز اینڈ کوئنز کا دور تھا. تو جب خزانہ خالی ہو جاتا اور کسی بھی کیمپین کو جو بادشاہ کی چلائی جا رہی ہوتی تھی کسی دوسرے ملک کے خلاف, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ٹیکسز میں اضافہ کر دیتے اور ٹیکسز لگائے جاتے. اور جب پوچھا جاتا خزانچی سے کہ خزانے میں کتنا پیسہ آیا, تو بتاتا ہے کہ ابھی بھی خزانہ جو ہے وہ خالی ہے اور ہمیں مزید ٹیکس بڑھانے چاہیے, تو پھر مزید ٹیکس لگا دیا جاتا. تو آج بھی پاکستان کے اندر بادشاہی جو نظام اس وقت موجود ہے, کچھ خاندانوں کا, کچھ حکمرانوں کا, وہ یہی کر رہے ہیں. جب وہ اپنی کابینہ کے اجلاس اور جب اپنے دربار میں جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے بیربلوں کی جانب سے کہ پاکستان کے خزانے آج بھی خالی ہیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ مزید ٹیکس میں اضافہ کر دیا جائے. اب اس چیز سے بچنے کے لیے خان صاحب نے صرف ایک مطالبہ رکھا, پہلے دن سے ایک مطالبہ رکھا, اور اس مطالبے سے پہلے بھی وہ اسمبلیاں توڑ چکے تھے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت بھی ہم ملک کے اوپر نافذ نہیں ہونے دیں گے, قابض نہیں ہونے دیں گے. مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں. اور اس حوالے سے دو موقف جس کا ذکر کیا گیا انصار عباسی صاحب کی طرف سے, وہ کیا ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں انتخابات کروائیں, اور اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو شاید مایوسی کا سامنا کرنا پڑے جو پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری اور IMF کے ساتھ معاہدے ہونے کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے الیکشن کی تاریخ کے ممکنہ اعلان کی توقع کر رہے ہیں. کیونکہ تاثر یہ لیا جا رہا تھا اور خبریں جو باہر آ رہی تھی, اور جو خبریں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, جو کورسپونڈنس پاکستان کے ذمہ دار حلقوں سے ہوتی ہے, اور جس طرح سے خبر وہاں سے نکلتی ہے, بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کی خبریں ٹھیک نہیں ہوتی. بھائی خبریں ٹھیک ہوتی ہیں, یہی پیغام وہاں سے دیا جاتا ہے. سورسز یہی کہتے ہیں کہ جون کے بعد الیکشن کی طرف ہم جائیں گے. مختلف تاریخیں دے دی گئی کہ اگر بجٹ جو ہے وہ نہیں پیش کیا جاتا تو شاید ملک کے اندر انتخاب ہو جائیں. یہ بھی کہا گیا نون لیگ کی طرف سے, اور پھر ریکارڈ کے اوپر شہباز شریف کا بیان موجود ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کے اندر یہ فیصلے کیے, اور ایک رائے سامنے آئی کہ ہم نے اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمیں حکومت بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے ہم بجٹ اناؤنس کریں اور پیٹرول کی پرائسز اناؤنس کریں, انہیں بڑھایا جائے, اور پھر آپ ہمیں کہیں کہ آپ گھر چلے جائیں. اور پھر مختلف اوقات کے اندر لوگوں نے اپنا پیغام طاقتور حلقوں کو پہنچایا بھی, اور پیغام یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, نہیں تو پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. اور اب یہ جو سوال کیا جا رہا تھا کہ شاید بجٹ کے بعد عام انتخابات کی طرف ہم چلے جائیں گے, یہ بھی خبریں سورسز کے ساتھ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے آتی ہیں. مختلف لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی ہوا اور اس طرح کی ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور پھر دوسری طرف وعدے یہی کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے, اور بار بار لالی پاپس جو ہیں انہیں دیے جا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں, لانگ مارچ کی کال نہ دیں, ختم کر دیں. الیکشن کے بعد بجٹ کے بعد انشاءاللہ ملک کے اندر انتخابات جو کر دیے جائیں گے. پھر اکتوبر کا ذکر بھی بار بار آ رہا ہے. تو یہ توقعات کا ذکر انہوں نے کیا کہ ان لوگوں کے لیے مایوسی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں, چونکہ ان کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لہٰذا ہمیں اس سے دور رکھا جائے. پھر انصار عباسی صاحب نے کیا لکھا کہ سیاسی اور دفاعی حلقوں کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی بات چیت سے معلوم ہوتا ہے کہ PTI کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارحانہ لب و لہجے کے باوجود عمران خان کی زیر قیادت جماعت PTI میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت پر فوج دباؤ ڈال کر جلد یا دیر میں اپوزیشن کا مطالبہ پورا کرے گی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری اور پھر جو آئندہ جون جولائی جو ہے وہ ملک کے اندر انتخابات ہونے ہی ہیں. اب خان صاحب کی جو تحریک ہے وہ مہنگائی مارچ پہ کنورٹ ہوئی, پھر لانگ مارچ. میں نے ایک ذمہ دار سے پاکستان تحریک انصاف میں کسی سے بات پوچھی
کہ خان صاحب کا بیانیہ کس طرف جا رہا ہے. پہلے مہنگائی، بالکل زبردست بیانیہ ہے، اسے چلانا چاہیے. لانگ مارچ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، بالکل ٹھیک ہے. احتساب ختم کر دیا گیا. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ 3 بیانیے ہیں، تو کس بیانیے کو وہ لے کر آگے چلیں گے؟ کیونکہ آپشنز تو اب آپ کے پاس بہت سارے جمع ہوتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی پاور کو باور کروانا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سامنے، کہ ہماری طاقت کیا ہے، اور طاقتور حلقے اس طاقت کو ضرور دیکھیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. ویورز، یہ بہت ہی ضروری ہے. سیاسی جماعت جب اپنی اسٹریٹ پاور شو کرتی ہے، پاکستان کے جو حلقے کوئی بھی ہوں طاقتور، اور طاقتور حلقوں میں کوئی بھی فرد موجود ہو، یہ باور کروانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے. جب عوام کا تعلق کسی بیانیے کے ساتھ جڑ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ بیانیہ زمین بوس نہیں ہوگا بلکہ دوڑے گا. اور یہی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے اب عوام کے ساتھ مسلسل رابطہ، اور جو ضمنی انتخاب ہے اس کے اوپر بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور انداز میں کیمپین کرے گی تاکہ پنجاب کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے. اور اگر پنجاب فتح ہو گیا تو پھر اس حکومت کا جانا جو ہے وہ ٹھہر جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے. 6 ماہ جون، اور پھر 6 ماہ، اور پھر آگے 3-4 ماہ جو ہیں، اور پھر نگران سیٹ اپ آ جائے گا. اور ان 10 ماہ کے اندر اس حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس کو سسٹین کیا جائے. جتنے فیصلے، جو مشکل فیصلے، اکثر کسی نے مجھ سے اس دن گلا بھی کیا کہ جی آپ مشکل فیصلے کیوں کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی غلط فیصلے اور مہنگے فیصلے جو انہوں نے کیے، اس کا اثر جو ہے زائل کرنے کے لیے، ڈیلیوٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر اور عوام کی یادداشت. میں تو کل منیب فاروق کا جو عوامی سروے تھا دیکھ کر حیران رہ گیا. سیالکوٹ کے اندر جو خواجہ آصف کا حلقہ تھا، وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں مہنگائی منظور ہے لیکن آپ نون لیگ کو لے کر آئیں. لیکن جو زیادہ رائے تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو چاہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو جانا چاہیے، مشکل فیصلے. اور عمران خان ان سے زیادہ بہتر تھا. ایک نیوٹرل اوپینین جو ہے وہ ہمیں نظر آیا اس پروگرام کے اندر. اور میجورٹی پاکستان کی قوم جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور جن سے بھی میری بات ہوتی ہے کسی بھی طبقے سے، جو لوگ مجھے پیغامات بھیجتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ایک بات ضرور سامنے آتی ہے. عمران خان کو نکالنے سے وہ ورکر بھی، وہ پاکستان کا شہری بھی ایکٹیو ہو گیا جو کسی بھی حکومت کو صحیح حکومت نہیں تصور کرتا تھا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے آنے سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا، اور امریکہ بہادر کے کہنے پر اگر ہمارے ملک کے اندر حکومتیں بنیں گی تو ہم یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. یعنی اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے اسے ایک تقویت ملی ہے. اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس حکومت کو اس لیے بھی تسلیم نہیں کرتے. اب وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ ان عناصر کی توقع ہے کہ پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری اور IMF کا بیل آؤٹ پیکج منظور ہونے کے بعد جلد انتخابات ممکن ہیں. ان کی رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کے معاشی مفاد میں دلچسپی رکھتی ہے اور اسی لیے رواں سال قریباً اگست تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرانے کے لیے مداخلت کرے گی. اچھا، اب یہ وہی باتیں جو ہم بھی کر رہے ہیں اور مختلف سورسز سے جو رپورٹ ہو رہی ہیں، کوٹ ہو رہی ہیں. اچھا، اب ان کی بات کسی دفاعی جو سورس تھا اس سے ہوئی. ہماری بھی ملاقاتیں اور جو گفتگو ہے وہ ہوتی ہے اور تضاد ایک پایا جاتا ہے. وہ لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاک فوج کو، وہ لوگ جو پاکستان کے مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاک فوج کو، وہ ان کے سورسز سے دوسری رائے رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخاب ہی ملک کو آگے لے کر جائے گا. اور جو اگر میں وہ آپ کو جو کمیونیکیشن ہے بتانا شروع کر دوں تو شاید ایک تاثر جائے گا کہ فوج کے اندر کسی قسم کا جو لو رینکس میں جو سینٹیمنٹ تھا وہ اب اپر رینکس کے اندر بھی، ہائی رینکس کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا، جو ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. لہٰذا اس گفتگو کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. ویورز، دوسری جو امپورٹنٹ بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دفاعی ذریعے جو انصار عباسی صاحب کے ہیں کہ ایسی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایسی تمام طور توقعات گمراہ کن ہیں اور پوری نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ اپنے آئینی کردار کو دیکھتے ہوئے اور سویلین حکومت کے ماتحت رہ کر ملٹری مکمل طور پر موجودہ حکومت کی حامی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ادارہ بیوروکریٹس کو ویٹ کرے گا. ISI کو اختیار دے دیا گیا، ساتھ میں IB کو بھی اختیار دیا گیا. خیر وہ سویلین ہے، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان کا سیاست سے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ انصار عباسی صاحب نے اپنی جو صحافت کے اتنے سال تھے وہ ضائع کر دیے.
اور وہ کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھ رہے ہیں. وہ یہ ان کی بات نہیں ہے. اگر آپ ان سے ان کا انڈیپینڈنٹ نظریہ پوچھیں، موقف پوچھیں، تو یہ خود کہیں گے. اور اگر میں ان کی جو خبروں کے آرکائیو کے اوپر بیٹھ جاؤں اور میں آپ کو انہی کے بیانات جو ہے وہ نکال کر دکھاؤں جس میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاست میں جو ان کا تعلق ہے اور جس چینل کے لیے یہ کام کرتے ہیں، کس طرح بھرپور طریقے سے اس تعلق کو ہمیشہ جوڑا گیا. ویورز، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے دور کے اندر جب کہا جاتا تھا کہ ایک تو اور تصویر آئی ہے جس میں ISA چیف بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کس طرح کا بیانیہ اور کس طرح کے تعلق کو پرسونیفائی کیا جاتا تھا. تو آپ بھول گئے ہوں لیکن ہم نہیں بھولے. یہ تعلق اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ رہے گا. تاریخ لکھتی ہے، انڈیپینڈنٹ تاریخ لکھتی ہے، ادب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے لکھتی ہے. اگر کسی کو یہ پسند نہ آئے، ہم مسخ نہیں کر سکتے. کسی نے اس دن مجھے کہا کہ تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے اور لوگ بھول جائیں گے. کم از کم ہم اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اپنے سننے والوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے. جس طرح کہ اس بلاگ کے اندر کہا گیا کہ فوج سے توقع کرتے ہیں کہ وہ سیاسی بن جائے گی اور سیاسی معاملات میں جانبداریت کا مظاہرہ کرے گی. ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ادارے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہے گا اور فیصلے سے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کب ہوں گے اس بات کا فیصلہ حکومت اور سیاسی قوتیں کریں گی. ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. جس وقت موجودہ حکمران جماعت اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن نظر آتا ہے اور حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا متعارف ہے، اس وقت PTI کی بمشکل ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس منظر میں کوئی روابط ہیں اور اعجاز الحق کی ملاقات جو ہے وہ اپنے طور پہ نہیں ہو سکتی. اعجاز الحق کے ایک بڑے زبردست قسم کی تعلقات ہیں فوج کے اندر اور نبض چیک کی جاتی ہے پولیٹیکل سچویشن کی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ تعلقات نہیں ہیں تو پھر ہم کیا سمجھیں ان لوگوں کے حوالے سے لانگ مارچ میں جو 3 شخصیات تھی جن کو پیغام دے کر بھیجا گیا، ہم کیا سمجھیں پاکستان کی ان شخصیات کا جو کہیں نہ کہیں رابطے میں ضرور رہتی ہیں. شیخ رشید صاحب متعدد دفعہ بتا چکے اور دیگر قائدین بھی بتا چکے کہ کیا پیغام دیا گیا تھا. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ملک کے اندر حکومت تبدیلی کی بات ہوئی اور اسمبلیاں توڑنے کی بات ہوئی تو اس وقت نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ بعد میں ہم سے نہیں کہنا اور پھر بہت دیر ہو جائے گی اور فیصلہ ہو گیا. تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اور یہ کوئی عام بندہ نہیں کر رہا، یہ ملک کا موجودہ وزیر داخلہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے معاملات طے پا گئے. اور پھر فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی کہ اسمبلیت ختم کی جا رہی تھی، توڑی جا رہی تھی، لیکن راتوں رات کیا ہوا کوئی نہیں جانتا. تو فوج کا کردار سیاست کے اندر موجود ہے. آپ پاکستان کی قوم کو کسی صورت بھی کسی بھی تحریر کے ذریعے اور کسی بھی بلاک کے ذریعے بیوقوف نہیں بنا سکتے. پھر یہ کہا گیا کہ پارٹی کے لیے صورتحال پریشان کن ہے کیونکہ ماضی میں وہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غیر معمولی تعلقات کا مزہ حاصل کیا ہے. اب ان کے درمیان تعلقات بہت خراب ہیں کیونکہ PTI کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ ختم ہونے والی تنقید کا سلسلہ جاری ہے اور عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے اور موجودہ حکمران اتحاد کے خلاف ان کا ساتھ دے. اسٹیبلشمنٹ ایسا کچھ نہیں کر رہی. دفاعی ذریعے کا کہنا ہے کہ ماضی کی غلطیاں دہرانا نہیں چاہیے، تاہم جو بات خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ غیر متوقع بھی ہے وہ PTI کی فوج اور اس کی قیادت کے خلاف سوشل میڈیا مہم ہے. دیکھیں یہ میڈیا مہم جو ہے نا، یہ بہت سارے ایسے کردار بھی چلا رہے ہیں جن کے تانے بانے کہیں اور سے ملتے ہیں. تو بعض لوگ جذبات کے اندر بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور اوبویسلی مہم موجود ہے، کردار موجود ہیں جن کی اوبویسلی سرزنش اور پھر ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا، گرفتاریاں بھی ہوئی FIA کے ذریعے. لیکن سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ بہت ہی اچھا ہو کہ آپ ملک کے اس کردار کو بھی جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکا اس کے حوالے سے بھی کوئی بیان جاری کرتے اور پھر آپ مریم نواز کے حوالے سے بھی کوئی بیان جاری کرتے، جواد لطیف کے حوالے سے بھی کوئی بیان جاری کرتے، ان کے حوالے سے بھی گرفتاریاں ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا. چونکہ کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی، کوئی سزا نہیں دی گئی، تو پھر آپ عام آدمی کو کیسے روکیں گے جن کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہو جائے گی؟ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے ملک کی سالمیت کے لیے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہتی ہے نا کہ ہمارا ماضی میں ہم نے جو غلطیاں کی ہم نہیں دہرائیں گے یا ماضی کی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائی جائیں گی اور تعلق ہے ہم اس کو قائم و دائم رکھیں گے، پھر اس طرف بھی عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ایک بات کہی تھی اور میں آپ کو یاد کراتا چلوں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس آپشنز رکھے گئے اور آپشنز کیا تھے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور ہم نے تمام آپشنز ماننے سے انکار کر دیا. یہ آپشنز تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھے تھے اور ادارے کی انوالومنٹ کے حوالے سے خان صاحب اپنا بیان پہلے بھی دے چکے ہیں کہ وہ مداخلت کریں. تو یہ اس میں کوئی ایسی خبر کی بات نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. چوکیدار کو چاہیے تھا جب ڈاکہ
ڈر رہا تھا تو وہ گھر کی حفاظت کرتا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ آج انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بیان جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف کے حوالے سے کیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے فوج اور اس کی قیادت کا مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس تمام مہم تضحیک اور تمسخرات کی مانیٹرنگ کر رہی ہے، لیکن تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے صورتحال بدل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداریت نے شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ حکومت نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی مدت مکمل کرے گی اور الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہوں گے، اور عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ تو اس وقت بھی اپوزیشن والوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، تو آج کس طرح وہ بیٹھ جائیں گے؟ جبکہ دوسری طرف انہوں نے فوج کے جو نمبرز ہیں وہ بلاک کر دیے ہیں۔ ویورز، پاکستان کے لیے کسی صورت بھی یہ صورتحال درست نہیں ہے، اور خان صاحب کو کی پالیسیز ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہوئی، کہتے تھے کہ جو چور ڈاکو ہوگا میں اس کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ نہیں ملاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ وجہ ہے، جو خان صاحب کا جو انداز ہے، عمران خان کی جو قیادت ہے جو مختلف ہے، منفرد ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہے، جو انہیں ممتاز کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کے ناقدین بھی جو بہت زبردست قسم کی تنقید خان صاحب پہ ہمیشہ کرتے رہے، آج وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا تو وہ عمران خان ہے، اور اس نے قوم کو جگا دیا۔ یعنی پوری کی پوری جتنی بھی سیاسی آپ کی قیادت ہے اس ملک کی، اسے ایک طرف کھڑا کر دیا، اور عمران خان اکیلا کھڑا ہو کر ان تمام طاقتوں سے لڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ڈیفرنس ہے اس معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر، اور اب یہ ڈیفرنس جو کریٹ کیا گیا ہے اس پہ عوام کی ایک سپورٹ بھی ساتھ مل گئی ہے، اور اس کو ابھی کسی صورت بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آنے والے دن مشکل ضرور ہیں، لیکن وقت بدل جائے گا، یاد رکھیے گا، اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتا۔ اور عوام، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ نکلیں باہر، جب ووٹ کی باری آئے تو ضرور ووٹ دیجیے گا، چونکہ لوگوں نے تیاری کر لی ہے، مورچے تیار کر لیے گئے جن پر بیٹھ کر دھاندلی کی جائے گی۔ آپ نے ان مورچوں کی مانیٹرنگ بھی کرنی ہے، اور پنجاب کا الیکشن کسی صورت بھی نون لیگ ہارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پورے کی پوری ریاستی مشینری استعمال کی جائے گی، یاد رکھیے گا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک تمام لوگوں کی جو اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح نون لیگ کو ان 20 نشستوں پہ جتوایا جائے، اور اگر یہ نہیں جیتے تو یاد رکھیے گا کسی صورت بھی جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیک ہے جس کو یقیناً سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کی حکومت پنجاب کے اندر حکومت نواز شریف کی تھی، اور بے نظیر کی حکومت جو تھی وہ مرکز میں تھی، تو لوگ اکثر یہ مذاق کرتے تھے کہ شاید بے نظیر جو ہے وہ چیف کمشنر ہیں کی حکومت اسلام آباد میں موجود ہے، تو یہ ایک دوبارہ ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کرے گی، اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس گرداب سے حمزہ شہباز کو نکالا جائے، بلکہ وہ لوگ جو لائے ہیں وہ چاہیں گے کہ نون لیگ کی حکومت پنجاب میں رہے، کیونکہ پنجاب ہوگا تو پھر مزید حکومتیں بھی کی جائیں گی۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس اختیار آ گیا اور تو پھر کیا ہوگا کہ کے پی میں بھی آپ کی حکومت، پنجاب میں بھی آپ کی حکومت، تو پھر آئندہ الیکشن پہ اس کا اثر آپ ضرور دیکھیں گے۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔